बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला ने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से मोहब्बत आल व सहाब को हम पर ज़रूरी करार दिया है। हम समझते हैं कि जिसके दिल में हुज़ूर की आल सहाब की मोहब्बत नहीं, वो मोमिन नहीं हो सकता। और हम आल व सहाब के ज़िक्र को बाइस निजात समझते हैं, इबादत समझते हैं। लेकिन अहले सुन्नत व जमात वो सच्चे सुच्चे लोग हैं कि जो ये समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर की आल सहाब को वो बुलंद शान अता फ़रमाई कि अब हमें ज़रूरत नहीं या कि हम माज़अल्लाह जो टूटी फूटी कमज़ोर और घड़ी हुई चीज़ें हैं हम वो उनकी तरफ मंसूब करें, या ये समझ लें राफ़ियों के नक्शे कदम पे चलते हुए, उनके अंदाज पे चलते हुए हम ये समझ लें कि जब तक हम गुलूव नहीं करेंगे और ज़्यादती नहीं करेंगे, अपनी तरफ से चीज़ें घड़ेंगे नहीं, तो शायद मोहब्बत अहले बैत जो है उसका हक़ अदा ना हो, या ज़िक्र अहले बैत का हक़ अदा ना हो, या अहले बैत की शानें जो हैं उनका इजहार ना हो सके। तो ऐसी सोच अहले सुन्नत के यहाँ नहीं है। ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम सदका पंजा चारां दा ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने आल व सहाब को वो शानें अता फ़रमाई हैं कि अब घड़ी हुई शानों के वो मोहताज नहीं हैं, उनकी शानें बहुत बुलंद हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर अलग से याद फरमाया है, अगरचे अहले बैत भी सहाबे रसूल के अंदर दाखिल हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन ने उन्हें खुसूसी किया। तो इसके बाद अब हाजत नहीं है कि हम अपनी तरफ से चीज़ें जो हैं वो उनकी तरफ मंसूब करें, बल्कि माज़ अल्लाह कुरान मजीद की जो आयात हैं उनसे ठट्ठा करें, उनसे मजाक करें, राफ़ियों के तरीके पे चल के, जैसे उनका तरीका काम नहीं चलता। और वो चूँकि जो उनके नज़दीक वलायत अली का माना है वो चूँकि कुरान और सुन्नत से साबित होता नहीं, तो वो कुरान मजीद की आयात के मफ़हूम के अंदर तहरीफ़ करते हुए, बल्कि तारीफ़ लफ्ज़ी जो है उसके बारे में भी उनकी किताबों के अंदर आयात मौजूद हैं कि माज़ अल्लाह कई आयात के अंदर अन विलायत अलीयन फ़ी विलायत अलीयन इस तरह की आयात मौजूद थी कि जिनको सहाबा इकराम ने निकाल दिया। तो इस वजह से करके आले सुन्नत के यहाँ इस चीज़ की कोई हाजत नहीं है। फिर मौला मुर्तज़ा शेर खुदा ने ख़ुद वाज़े तौर पे फरमा दिया कि हमारी मोहब्बत में जो गुलूव करने वाले हैं वो भी लानती हैं, हमारे सब साथ जो बुग़्ज़ रखने वाले हैं वो भी लानती हैं। तो यहाँ एतदाल इंतहाई ज़रूरी है। जैसे मोहब्बत अली ज़रूरी, ज़िक्र अली ज़रूरी, इसी तरह ज़िक्र मोहब्बत अली मुर्तज़ा में एहतियात अशद ज़रूरी। ऐसी एहतियात हो और ऐसा ज़िक्र हो, ऐसी मोहब्बत का इज़हार हो जो अल्लाह के यहाँ कबूल हो, मकबूल हो। और वो वही अंदाज़ है, वही तरीका है जो अहले सुन्नत व जमात, इस जनती जमात का है कि ये बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुताबिक और बिल्कुल अरख और निचोड़ निकाल कर उसके बाद ये मोहब्बत अहले बैत और ज़िक्र अहले बैत का इज़हार करते हैं। अब एक तफसीर जो है वो एक बंदा बयान कर रहा है, कहता जी कब्र के अंदर तो सवालात हो गए, अब क़यामत वाले दिन जब जहन्नमी जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे, अब फ़ैसला जहन्नम का हो चुका है, तो अब जनाब उनसे एक सवाल होगा विलायत अली के बारे में, तो जो वहाँ पास हो जाएगा तो वो जन्नत में चला जाएगा, जो नाकाम होगा वो दोज़ख में चला जाएगा। आमाल जो तुलने थे वो तुल चुके, अब जिन्होंने जहन्नुम जाना था वो उधर जा रहे हैं। अब ठहराने का क्या माना है? 6 माना दारत क्यों रोका जा रहा है? इसका जवाब सवाए के मौका में अल्लामा इब्न हजर हैतमी मक्की ने, जो इमाम काबा है, उन्होंने बयान किया। उन्होंने कहा कि रब ताला रोक कर फरमा रहा है इन्नहुम मसऊलून अन विलायत अलीयन, इनसे रब का सवाल हो गया, मुस्तफा का हो गया, दीन का हो गया, आमाल तुल गए हैं, पीछे कोई सवाल बाकी नहीं है। ये जहन्नुम को जा रहे हैं, फैसला हो गया है, लेकिन अभी रोका। इनसे हमने पूछना है बताओ अली के बारे में क्या कहा करते थे? अगर सारे आमाल तुलने के बाद भी अगर नजरिया अली के बारे में दुरुस्त है, अली का मसला अलग है, और अब भी फैसला करके जन्नत को ले जाने वाला है। इस अंदाज का पूरी ये जो खतीब साहब ने खतीबाना जुमले घड़े और तैयार किए और लोगों को मछराने की कोशिश की, तो इसके अंदर पूरा अंदाज जो है ये ज़ाकिरों वाला अहले सुन्नत वाला अंदाज नहीं है। अब देखिए ये सूरह साफ़ात की आयत नंबर 24 है। तो शुरू से इस सूरह मुबारका जो है आप कभी गौर से तर्जमा पढ़ें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वाला यहाँ कुफ़ार का और मुशरिक जो है उनका ज़िक्र और उनका रद्द हो रहा है। चौथी आयत के अंदर है इन्ना इलाहकुम लवाहिदुन, तुम्हारा माबूद एक है। ठीक है, अब आगे अल्लाह करीम ने अपनी शान कुदरत को बयान किया, तौहीद को बयान किया, तौहीद की सिफ़ात को बयान फरमाया। आगे चलते चलते
آیت نمبر 11 کے اندر اللہ کریم مزید ان کا رد فرما رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ ان لوگوں کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری مخلوق کی، یعنی دوسری مخلوق کی، بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے بنایا۔ اگلی آیت کے اندر ہے بلکہ تم نے تعجب کیا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور جب انہیں سمجھایا جائے تو سمجھتے نہیں، اور جب کوئی نشانی دکھاتے ہیں ٹھٹا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ مزید آگے فرمایا کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، یہ مشرکین اور کفار جو ہیں ان کا قول نقل کیا، تو کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ تم فرماؤ ہاں، اور اس وقت تم ذلیل و رسوا ہوگے۔ یعنی قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن تم رسوا اور ذلیل ہوگے۔ کن کو؟ کفار اور مشرکین کو۔ آگے دیکھیں فرمایا اور وہ تو ایک جھڑک ہی ہوگی، تو جب ہی وہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، یہ بدلے کا دن ہے، یہ وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اب قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ یوں قیامت والے دن ہوگا۔ اب دیکھیے اب قیامت کا منظر قرآن بیان کرتا ہے۔ اب جب قیامت والے دن وہ پہنچ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون، ظالموں ان کے ساتھیوں کو اور جن کی یہ اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے ان سب کو اکٹھا کر دو، پھر ان سب کو دوزخ کا رستہ دکھاؤ۔ ٹھیک ہے، اب اگلی آیت ہے جو خطیب صاحب نے پڑھ کے تو رنگ جمایا کہ وَقِفُوهُمْ إِنَّ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، کہ انہیں ٹھہراؤ، ان سے ایک اور سوال ہونا ہے، وہ ولایت علی کا سوال ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جو بالکل ہی کافر مشرک ہیں انہیں ولایت علی کا سوال کیا فائدہ دے گا؟ جو رب کی توحید کے منکر ہیں، توجہ فرمائیں، یہ آیات کا تسلسل سیاق و سباق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب جو مشرک ہیں کیا وہ ولایت علی کا ان سے سوال ہوگا؟ یہ میرا اب سوال ہے۔ اب دیکھیں آپ آگے اسی طرح پڑھتے جائیں 39 نمبر آیت تک، اس کے بعد پھر مسلمانوں کا ذکر ہے۔ 39 کے بعد 40 آیت کے اندر اب کیا ہے؟ بلکہ وہ آج گردن جھکائے ہوئے ہوں گے، ان میں سے ایک دوسرے کی طرف آپس میں سوال کرتے ہوئے متوجہ ہوگا۔ توجہ فرمائیں، پیروکار کہیں گے تم ہمارے پاس طاقت و قوت سے آتے، یعنی جو گمراہ کرنے والے تھے، جو گمراہ ہو چکے، آپس میں اب گفتگو ہو رہی ہے قیامت والے دن۔ سردار کہیں گے بلکہ تم تو خود ایمان والے نہیں تھے، ایمان والے نہیں تھے، اور ہمارا تم پر کچھ قابو نہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے، تو ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی کہ ہم ضرور مزہ چکھیں گے، تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا، بے شک ہم خود گمراہ تھے۔ اسی طرح یہاں چلتی جا رہی ہیں۔ اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہوں گے، مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اب اگلی آیت توجہ سے سنیں، بے شک انہم قانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بے شک جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی ہے۔ آگے فرمایا بے شک تم ضرور دردناک عذاب چکھنے والے ہو اور تمہیں تمہارے اعمال کا ہی بدلہ دیا جائے گا، مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اب یہاں سے مومنین، انبیاء کرام اور مومنین کا ذکر شروع ہو گیا، اور ان کے لیے وہ روزی جو معلوم ہے، پھل میوے ہیں وہ معزز ہوں گے، چین کے باغوں میں تختوں پر آمنے سامنے ہوں گے، خالص شراب کے جام ان پر دور ہوں گے، سفید رنگ کی شراب ہوگی، پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی، نہ اس میں عقل کی خرابی ہوگی، نہ ہی وہ اس سے نشے میں لائے جائیں گے، اور ان کے پاس نگاہ نیچی رکھنے والی بڑی آنکھوں والی بیویاں ہوں گی، گویا وہ پوشیدہ رکھے ہوئے انڈے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہ پیچھے مشرکوں کافروں کا ذکر ہے، آگے جا کے مومنین کا ذکر شروع ہو گیا۔ اب آپ بتائیے کہ جہاں مشرکوں کافروں کا ذکر ہے وہاں ہے کہ انہیں روکو وَقِفُوهُمْ إِنَّ مَسْئُولُونَ، تو آپ بتائیے کہ اس کی تفسیر کیا ہو سکتی ہے؟ اب ہم نے تفاسیر کو دیکھا، معتبر تفاسیر کو دیکھا، یہ ہمارے پاس تفسیر مظہری ہے، اس کو ہم نے دیکھا، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر انہوں نے کیا تفسیر کی ہے۔ قاضی ثناء اللہ عثمانی حنفی مظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں ابن عباس سے مروی ہے کہ یسألون عن جمیع افعالہم واقوالہم وروا عنہ، اور انہی سے روایت ہے ان لا الہ الا اللہ، کہ ان کے جمیع افعال اقوال کے بارے میں اور لا الہ الا اللہ کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب یہی آپ نے آیات کا ربط کے اندر دیکھا تو وہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ۔ آگے دیکھیں، یہ تفسیر ہے کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر کیا ہے؟ قیلا ان اعمالہم فی الدنیا و اقوالہم، کہ ان کے اعمال جو دنیا کے اندر تھے، اقوال تھے، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب یہ میرے سامنے مستدرک حاکم ہے، اس کے اندر بھی یہی تفسیر ہے کہ یعنی چونکہ آپ نے آیات کے ترجمے کے اندر دیکھا کہ جو گمراہ تھے، گمراہ کرنے والے تھے،
تو آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے، تو یہاں مستدرک کے اندر وہی تفسیر ہے جو آیات کے مطابق ہے، واقفہم انا مسئولون کے تحت، کہ یعنی دنیا میں جس نے کسی کو کسی عقیدے یا کسی عمل کی طرف بلایا ہوگا تو قیامت کے دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتاؤ بھی تم نے کیا کیا ہے، کس نے گمراہ کیا، کون گمراہ ہوا۔ تو یہاں یعنی مستدرک کے اندر بھی یہی تفسیر ہے۔ اب دیکھیں یہ تفسیر بغوی ہے، تفسیر بغوی کے اندر بھی یہ واضح ہے کہ ان جمی اقوالہم و افعالہم وان لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ آگے پھر وہ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن 4 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح جناب آپ دیکھیے یہ تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ واضح طور پر یہ ہے کہ حتی یسألون عن اعمالہم و اقوالہم، ٹھیک ہے۔ اور آگے اس طرح ترمذی کے حوالے سے جو اس کی تفسیر ہے وہ نقل کی گئی ہے ابن کثیر تفسیر کے اندر۔ اب میں آپ کے سامنے رافضیوں کی 1-2 تفاسیر پیش کرتا ہوں۔ یہ مجمع البیان ہے، تو آپ دیکھیں مجمع البیان کے اندر اس طبرسی نے اس نے پہلی تفسیر کیا کی ہے کہ بھئی ان سے پوچھا جائے گا جو کسی بدعت کی طرف بلانے والے تھے، اور ان کے اعمال کے بارے میں، ان کے گناہوں کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ اور آگے کیا کہتا ہے، وقیل عن قول لا الہ الا اللہ، کہ بھئی لا الہ الا اللہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ طبرسی نے اس بات کو یہاں آپ دیکھیں روایت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تفسیر نے تفسیر یہ کی، آگے جا کے اس نے پھر وہ اپنی رافضیوں والی امامیہ والی تفسیر کی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ تفسیر صافی ہے، تفسیر صافی والا پہلے کیا تفسیر کرتا ہے، ان مسئولون قیل عن عقائد و اعمالہم۔ آپ دیکھیں یہ رافضی نے بھی سب سے پہلے جو تفسیر کی یہی ہے کہ عقائد و اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر آگے کہتا ہے کہ قمی نے یہ تفسیر کیا عن ولایت امیر المومنین۔ تو یہ رافضیوں کی تفسیر ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ سامنے یہ ترمذی شریف ہے، اس کے اندر آپ دیکھ لیں سورہ صافات کی اسی آیت کی تفسیر کے تحت جو ہے یہ رسول اللہ علیہ السلام سے انس بن مالک روایت کرتے ہیں، وہی تفسیر جو مستدرک کے اندر ہے۔ قال رسول اللہ ما من داع دعا الی شیء الا کان موقوفا یوم القیامہ، کہ جس کو کسی طرح بلایا ہوگا تو قیامت کے دن روکا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ ثم قرأ قول اللہ عز وجل وقفہم ان مسئولون ما لکم لا تناصرون۔ اب دیکھا اپنے رسول اللہ نے بھی یہی تفسیر کی، اور ترمذی شریف کے اندر یہی اس آیت کی تفسیر موجود ہے۔ اسی طرح ترمذی کے اندر یہ روایت جو ہے وہ تو سورہ صافات کی تحت وہ تفسیر تھی، تو یہاں 2416 نمبر روایت ہے، تو یہاں ہے ابواب و صفت القیامہ، قیامت کی جو صفات ہیں اس کے بارے میں۔ تو یہاں جو تفسیر ہے وہ ہے 5 سوالوں کے بارے میں، کہ کوئی بندہ قیامت والے دن اپنا قدم نہیں ہٹا سکے گا حتیٰ یسأل عن 5، اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عمر کے بارے میں کیسے فنا کی، جوانی کے بارے میں کہاں گزارا، مال کے بارے میں کہاں سے لیا کہاں خرچ کیا، اور اس کے علم کے بارے میں کیا تم نے اپنے علم پہ عمل کیا یا نہ کیا۔ اب اس کے علاوہ جتنی تفاسیر ہے معتبرون کے اندر آپ دیکھیں گے تو سب سے جو ٹاپ پہ تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ قائد کے بارے میں، اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یا یہ ہے کہ 4 یا 5 چیزوں، بعض جگہ 4 ہے بعض جگہ 5 ہے، 4 یا 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اب میں آخر میں جو تفسیر پیش کرنے لگا ہوں وہ تفسیر ہے ایک عظیم سید کی، عظیم محدث مفسر امت کے، جن کا نام ہے سید محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی عظیم تفسیر روح المعانی شریف، اس کے اندر آپ نے جو تفسیر کی ہے ایک سیدوں نے کا حق ادا کیا اور رافضیت کی پھٹیاں توڑ کے رکھ دی۔ اور جو لوگ اس تفسیر کو پیش کرتے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے قرآن پاک کے جو مفہوم ہے، اس کا تسلسل ہے، سیاق و سباق ہے، اس کا کچھ لحاظ کرو اور دیکھو کہ یہاں ایک سید نے کیا تفسیر کیا اور پول کھول دیا کہ یہ تفسیر کس کی ہے۔ تو یہاں سید محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے پہلے جو تفسیر ٹاپ پہ لائے کہتے ہیں ان مسئولون عن عقائدہم و اعمالہم، ان سے ان کے عقائد اور اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر آگے وہی تفسیر لائے ہیں کہ قیامت والے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کوئی اپنے قدم سے ہٹ نہیں سکے گا، ٹھیک ہے۔ جوانی کے بارے میں، عمر کے بارے میں، مال کے بارے میں کہاں سے لیا کہاں خرچ کیا، اور عمل کے بارے میں کیا علم پہ عمل کیا۔ آگے ہے ان ابی مسعود یسألون عن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب آگے جو آپ نے تفسیر کیا، آپ نے رافضیت کا خانہ خراب کر کے رکھ دیا، اور رافضیوں کی چال پہ چلنے والے، ان کی نقل کرنے والے جو مولوی ہیں ان کے بھی آپ نے جناب کان کھینچ دیے کہ ذرا ہوش کرو کدھر تم منہ مار رہے ہو۔ آپ فرماتے ہیں وَرَوَا بَعْضُ الْإِمَامِيَّةِ عن ابن جبیر عن ابن عباس یسألون
ان ولایت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں بعض امامیوں کی یہ تفسیر ہے، یہ سنیوں کی نہیں شیعوں کی تفسیر ہے، کیا کہ یسألون عن ولایت علی، کہ علی المرتضی شیر خدا کی ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یا اہل سنت کی تفسیر نہیں ہے۔ اور آگے آپ نے فیصلہ کن بات فرما دی کہ سب سے بہترین تفسیر کیا ہے، آپ فرماتے ہیں وَأَوْلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ أَنَّ السُّؤَالَ عَنِ الْعَقَائِدِ وَالْأَعْمَالِ، آپ فرماتے ہیں ان ساری تفاسیر میں سے جو بہترین قول ہے اور تفسیر ہے وہ کیا ہے، کس کے بارے میں سوال ہوگا، عقائد کے بارے میں، اعمال کے بارے میں۔ تو یہاں یہ بھی ایک چیز سمجھ آ گئی کہ قیامت والے دن عقائد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج لوگ اعمال پہ زیادہ زور دیتے ہیں، جب عقائد کی بات کی جائے تو کہتے ہیں چھوڑو یار یہ جھگڑے مولویوں کے ہیں، بس نماز پڑھو اللہ اللہ کرو، سب ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں مفسرین نے جو بہترین تفسیر کیا وہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ قیامت والے دن عقائد کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان السؤال عن العقائد والاعمال، آگے فرماتے ہیں والراس ذالک لا الہ الا اللہ، اور فرماتے ہیں ساری چیزوں کا سردار لا الہ الا اللہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہے تفسیر قرآن کے مطابق۔ اس لیے میں عرض کر چکا ہوں کہ اہل بیت محتاج نہیں ہے کہ قرآن کو بگاڑ کر ان کی شان بیان ہوگی، قرآن کا مفہوم توڑ موڑ کر کے ان کی شان بیان ہوگی۔ اللہ نے یہ فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ شان ان کی کم ہے۔ اب ضرور تم معاذ اللہ قرآن پاک کے سیاق کو سباق سے ہٹ کر ایسی تفسیر کرو گے کہ کھل کے جناب جس کو ایک عظیم سید سنی سید نے یہ کہہ دیا کہ یہ رافضیوں کی یہ تفسیر ہے، اہل سنت کی ہے ہی نہیں۔ آگے آپ نے جو تفسیر فرمائی سیدوں نے کا حق ادا کر دیا، آپ نے فرمایا من اجلہ ولایت علی کرم اللہ تعالی وجہہ، آپ فرماتے ہیں یہ جو ولایت علی ہے نا، اب یہاں ولایت رافضیوں والی ولایت نہیں ہے کہ جو نبوت سے اعلیٰ ہے، کہ علی نبیوں سے بھی اعلیٰ ہے، یہاں ولایت اہل سنت والی ہے کہ مولا علی چوتھے نمبر پر خلیفہ ہیں، یا ولایت سے مراد محبت ہے، اور محبت اہل سنت کے انداز والی۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ جو مولا علی کی ولایت ہے نا، آپ کی جو خلافت ہے امامت ہے، یہ بھی لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ رب نے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو یہ جو اظہار ہے کامل یہ ہوا خلفائے راشدین سے، تو کہتے ہیں یہ بھی اسی لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ تو یہاں ولایت سے مراد امامت ہے، خلافت ہے، یا محبت علی متشر خدا ہے جو اہل سنت کے طریقے کے مطابق ہے۔ لیکن یہاں آپ رک نہیں گئے رافضیوں کی نقل اتارنے والے ان مولوی صاحب کی طرح، بلکہ آپ نے اہل سنت کے انداز اور عقیدے کی بات کر کے رافضیت کا خانہ خراب کیا۔ آپ فرماتے ہیں وَقَضَا وِلَایَتُ إِخْوَانِهِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، فرماتے ہیں اسی طرح جو مولا علی کے بھائی ہیں ان کی جو ولایت ہے، جو خلفائے راشدین ہیں، جو ابو بکر ہیں، عمر عثمان ہیں، تو ان کی ولایت بھی اسی تقاضے میں ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے میں۔ تو لہٰذا اگر توحید کے بعد سوال ہوگا ولایت علی کے بارے میں تو پہلے ولایت ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ مولوی صاحب یہ سید محمود آلوسی کی تفسیر ہے، سمجھ آ گئی، جس نے آپ کے اس جناب چکر بازی مکر کا پول کھول دیا۔ اب میں آخر میں وہ جو سوال ہوگا اس کا میں جواب دے دوں۔ کہا جائے گا دیکھو جی یہ کیا بار بار مولوی صاحب بھی کہہ رہے تھے، یہ جی امام مکہ ہیں اور مفتی مکہ ہیں، ابن حجر مکی حتمی رحمۃ اللہ علیہ الصواعق المحرقہ کے اندر انہوں نے جناب یہ تفسیر بیان کر دی کہ لوگوں وہ جس کے بارے میں کہا گیا واقفون ان مسئولون، اس سے مراد ولایت علی کا سوال ہے۔ تو یہ جو چکر مولوی چلاتے ہیں نا، کتاب کے اندر لکھا ہے، کتاب کے اندر لکھا ہے، بھائی کتاب کے اندر لکھا کافی نہیں ہوتا، یہ کوئی علمی انداز نہیں ہے بلکہ علمی خیانت ہے کہ کتاب کا محض نام لے کے دھوکہ دینا اور اس چیز کی حقیقت کی طرف نہ جانا کہ اس چیز کی بنیاد کیا ہے، حقیقت کیا، اصلیت کیا ہے۔ اب دیکھو اس کتاب کے اندر اگرچہ ابن حجر مکی نے یہ لکھا ہے، تو اگر آپ کو یہ قبول ہے فضائل کے باب کے اندر ابن حجر کا فتویٰ، یہ امام کعبہ ہیں، مفتی مکہ ہیں، بار بار آپ کہہ رہے تھے صرف لکھا ہوا کافی ہوتا ہے، تو پھر ہم اسی کتاب کے اندر ابن حجر کی ایک اور بات لکھی ہوئی دکھاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کیا اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح سوائے کے مور کا پکڑ کے ابو بکر صدیق کی شان بیان کرتے ہوئے یہ روایت پڑھ دیں تو پھر ہم جانیں جی واقعی آپ ابن حجر کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ نے یہاں بھی وہ بھی دیلمی کے حوالے سے وہ روایت نقل کی، یہاں بھی دیلمی کے حوالے سے روایت ہے، ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر منی و انا منہ، ابو بکر مجھ سے ہے میں ابو بکر سے ہوں، و ابو بکر اخی فی الدنیا والآخرہ، ابو بکر دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔
بڑے بھولے بھالے بڑے اللہ والے، جناب آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں اور دیکھنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں جناب۔ اب اگر آپ صرف لکھا ہوا ابن حجر کا کافی مانتے ہیں، مفتی مکہ ہیں، امام کعبہ ہیں، تو پھر جناب یہ بھی آپ نے لکھا ہوا ہے اس روایت کو کہ نبی علیہ السلام نے ابوبکر صدیق سے فرمایا تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو دنیا و آخرت میرا بھائی ہے۔ اب اگر ابن حجر کا لکھا کافی ہے تو اس روایت کو بھی بیان کر دے جناب، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا جتنے بھی امام حضرات ہیں دین کے ائمہ وہ معصوم نہیں ہے، ان سے تسامح ہو سکتا ہے، ان کے تفردات ہو سکتے ہیں، بے توجہی میں کچھ چیز نقل ہو سکتی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں اب اتفاقی مسلمات عقائد ہوتے ہیں، اور جو چیز ان سے ہٹ کے ہوتی ہے وہ کسی نے بھی لکھی ہو تو اسے تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ایک کتاب قرآن مجید ہے دنیا کے اندر جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، جس کی ایک ایک زبر زیر ایک ایک حرف کو ماننا فرض ہے۔ اس کے بعد کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف جو ہے اس کو ماننا ضروری ہے، یا اس کے اندر کوئی کمزوری نہ ہو۔ تو اس وجہ سے یہ کوئی علمی انداز یا علماء کا یہ انداز نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم ایک خیانت کا انداز کہتے ہیں کہ جناب اہل سنت کہ جو عقائد ہیں ان کا لحاظ نہ کیا، جو مسلمات ہیں ان کا لحاظ نہ کیا، اصولوں کا لحاظ نہ کیا، اجماع کا لحاظ نہ کیا، بس اپنے مطلب کی رافضیوں کی چال پہ چلتے ہوئے مطلب کی چیز نظر آئی صرف کتاب کا حوالہ دے دیا، جی فلاں نے لکھا ہے، یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، سنیوں کی کتاب ہے، ابن حجر مفتی مکہ امام کعبہ نے یہ لکھ دیا، لہٰذا یہ مانو ہی مانو۔ تو آپ بھی مانیں کہ ابو بکر منی وانا منہ و ابو بکر اخی فی الدنیا والآخرہ۔ تو لہٰذا ثابت ہو گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ محبت اہل بیت، محبت صحابہ رسول کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ ان کی شانوں کو بیان کرنا، عظمتوں کو بیان کرنا، محبت کا اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے، لیکن اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ضروری ہے کہ قرآن و سنت اور اہل سنت کے جو عقائد ہیں مسلمات ان کا لحاظ کیا جائے، ورنہ کوئی محتاج نہیں ہے حضور کے آل صحاب گھڑی ہوئی باتوں کی، جھوٹی باتوں کی محتاج نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کا لحاظ نہ کریں، قرآن کے مفہوم کا لحاظ نہ کریں، ربط کا لحاظ نہ کریں، تسلسل کا لحاظ نہ کریں، بس اپنا مطلب جو ایک ذہن بنا چکے ہیں ہم نے وکھرے انداز سے شان علی بیان کرنی ہے کہ آج تک کسی نے نہ کیا ہو، تو یہ اہل سنت کا انداز نہیں، یہ ذاکروں کا انداز ہے۔ اس لیے میں نے ایک سید ہونے کے ناطے مجھ پہ فرض تھا کہ میں میرے بابا علی المتشر خدا کی طرف ایک چیز کو منسوب کیا جا رہا ہے تو میں قرآن و سنت کے لحاظ سے، اہل سنت کے لحاظ سے اس کی وضاحت کر دوں کہ اگر اس کے اندر ولایت علی کا سوال ہے تو ساتھ محمود علوسی کہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ولایت کے اندر ابو بکر عمر عثمان تو مولا علی سے بھی پہلے ہیں، جو مولا علی کے بھائی ہیں، خلفائے راشدین ہیں۔ تو لہٰذا کلمہ اسلام کا جو تقاضا ہے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، اس کے اندر ان کی محبت و ولایت جو ہے اس کلمے کے تحت میں آتی ہے، تو اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ لیکن مستقل طور پر اس انداز سے اس آیت کو پیش کرنا کہ واقفوہم انہم مسئولون کا بس یہی تفسیر ہے کہ جناب قیامت والے دن جہنمیوں کو جب جہنم کا فیصلہ سنا دیا جائے گا تو انہیں روک کر ولایت علی کا سوال ہوگا، جو جناب جواب دے دے گا وہ بچ جائے گا، جو نہیں دے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو لہٰذا اس انداز کی بالکل قرآن و سنت کے اندر اور اہل سنت کے عقائد و نظریات اور انداز کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ فرمائے اور طریق اہل سنت پہ ہمیشہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔